जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सब मुस्कुराते सबके दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और जैसे कि पहले सेगमेंट के अख्ताम पे आपसे वादा करके गए थे कि आपकी मुलाकात करवाएंगे हाजी साहब से, तो हाजी साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। आइए उनका वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। अल्लाह का वसी करम, इतना करम है, अल्लाह गवाह है कि उसकी शान में पेश करने के अल्फाज नहीं है। मेरे दो फ़ख्र हैं जिसमें फ़ख्र करता हूँ। एक मेरा अल्लाह के रसूल है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे फ़ख्र का मकाम इतना ही है। माशाल्लाह। हाजी साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। हाजी साहब के साथ आज हमारे दो और मौज़िज़ मेहमान भी तशरीफ़ लाए हैं, जिन्होंने यहाँ पर आकर ये बात साबित कर दी कि जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि सदका जारिया में आप भी अपना हिस्सा डालिए। अगर आप मुस्तफ़ीद हुए हैं, हाजी साहब के पास गए हैं, इलाज से आपको फ़ायदा हुआ है, तो आप आके लोगों को बताइए ताकि और लोग भी मुस्तफ़ीद हो सके। हमारे साथ मौजूद है दिलदार हुसैन साहब। अस्सलामु अलैकुम दिलदार साहब, कैसे हैं? माशाल्लाह, कैसे हैं आप? अल्लाह करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम कहते हैं आपको भी हमारे प्रोग्राम में। आपका मसला क्या है, क्या प्रॉब्लम थी, वो अभी डिस्कस करते हैं। पहले सबा आंटी की जानिब बढ़ते हैं। सबा आंटी भी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, जो कि दिलदार साहब की वाइफ है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल कही हूँ माशाल्लाह, आपको भी हम वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। अब बढ़ते हैं हम दिलदार साहब की जानिब। दिलदार साहब बताइएगा, क्या मसला था आपको और आप हाजी साहब के पास कैसे पहुँचे? हम जा रहे थे पैदल, वो बंदा मिला हमें कोई, उसने बताया इनका। अच्छा जी जी, माशाल्लाह, ये देखें अल्लाह के फरिश्ते। सैलानी वाले धक्के खा रहे थे हम, इस बारे में जिक्र नहीं कर रहे, ठीक है नहीं? अच्छा नहीं, बात करनी चाहिए ना, क्योंकि जा रहे थे आ रहे थे, 5-7 हज़ार किराया खर्च किया हमने, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या थी, क्या मसला देखे मेरी को दर्द थी घुटने में, ठीक है, इसके चक्कर में जा रहे थे हम। तो कोई बंदा जा रहा था, गुजरा सरा से, उसने बताया, इनका फ़ोन नंबर दिया। माशाल्लाह। हम नाम नहीं जानते उसका। हाँ, हम गए, अभी 2 दफ़ा दवाई ली अभी, तो माशाल्लाह ये पहले 10 कदम नहीं चल सकती थी, अभी हज़रत सुकीर से यहाँ तक पैदल आई है, माशाल्लाह, ठीक नहीं? और बैठा नहीं जाता था, आप बैठ के उठ सकती है, कमोड के अलावा नहीं बैठ सकती, अब WC में बैठती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो घुटनों में गैप था? ये एक्सरा वगैरह नहीं कराया हमने, लेकिन दर्द बहुत थी मोटापे की वजह से ना। जी हाँ, वो तो वो हाजी साहब बताएंगे कि क्या आखिरकार मसला था, तो लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने बोला 3 दिन तक दवाई जारी रखेंगे हम, जब तक बिल्कुल सही फिट नहीं होती भी। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गए। और देखें हाजी साहब, ऐसे ही होता है, फरिश्ते भी मिल जाते हैं कभी कभी रास्ते में। आपको याद है कैंसर की पेशेंट को एक मेडिकल स्टोर पे, तो याद है उसको एक बंदा मिला था, तो उसने बोला कि कैंसर आपको लास्ट स्टेज में है, जो खातून पेट का कैंसर था लास्ट स्टेज में, बिल्कुल। उसने बोला यहाँ चले जाओ, उसने आके इलाज करा तो कैंसर ख़त्म हो गया। वो हमेशा उसको दवा नहीं थी। उसके बाद वो यहाँ से चले गई, पंजाब चले गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जितनी मालूमात सुनी थी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। देखें हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े प्यारे, काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, बच्चे बूढ़े जवान सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। हुआ देखिए कि मेरे पास आए तो ला के बताया कि घुटनों में तकलीफ़ है और चलना मुश्किल है। हम अपने प्रोग्राम में एक बात कहते हैं कि दर्द वाला दर्द की हालत में आए, बुखार वाला बुखार की हालत में आए, ठीक है। जब मेरे पास तकलीफ हालत में आता था, अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त उनको चलाते हैं, चल के देखो क्या फ़र्क पड़ा, उसी लम्हे जवाब आना शुरू हो जाता है कि बेहतर हो रहे हैं। फिर इनको दवाई देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है हमारे बुज़ुर्गों की, इन जैसे तमाम मरीज़ों की बड़ी खूबी है कि जो परहेज़ करते हैं, जो कहा जाए उस पर अमल करते हैं। लेकिन ये नहीं कि घर में सब कुछ खाया और आके बोला मैंने कुछ नहीं खाया। उन लोगों का इलाज मुश्किल है। इनका इलाज आसान है कि इन्होंने अमल करना होता है। दवाई खाई, अमल किया, वो खाना जो हमने उनको बता दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुश्किलात ही होती हैं कि क्या कहते शादी के 99% वो लोग आते हैं जो मेडिकल में फारूक हो चुके हैं। आपके सामने हज़ारों गवाहियाँ मौजूद हैं, चाहे वो जिस कंडीशन में भी। तो अल्लाह शफा देता है। मैं कोशिश करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा ही करम, बेहिसाब करम है अल्लाह का, कि अगर मैं अल्लाह की शान में पेश करूँ, मेरा रब हुआ कि उसकी शान में पेश करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैंने कहा 2 फ़ख्र हैं, पहला फ़ख्र मेरा अल्लाह, दूसरा मेरा फ़ख्र मेरा रसूल है। मैं इसी पे फ़ख्र कर सकता हूँ, मेरा फ़ख्र यहीं एंड हो जाता है। सुभान अल्लाह। हाजी साहब, तो कौन सी दवाइयाँ आपने सब आंटी को दी, क्या खा रही हैं, परहेज़ क्या बताया? टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, बकरे गोश्त, अंडे की सफेदी, रोटी, डबल रोटी, गर्म दूध, चाय, सिर्फ इतना ही है। ये खा सकती खाती हैं, ठीक है। इनको जो शाना दी है STM-21 है, इनको GTM दी है, 4+5 दी है, और क्या नाम है, शायद कोई एक कैप्सूल और को मैंने दिया हो।
تو لیکن الحمدللہ اپنی زندگی میں آ کے میری زندگی اسی کے آس پاس گھوم رہی ہے، آپ لوگوں کے کل کائنات کے انسان کی گھوم رہی ہے۔ حتی الامکان کیا کہ انسان کی بقاؤ، دیکھیں ہمارے پاس ہر مذہب کا آدمی آتا ہے، بے شک ہم کسی ذات پر نسل فکر اس پہ نہیں جا رہے، ہم صرف اللہ کی رضا اپنے مذہب کے مطابق یا رحمت للعالمین کی بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، وہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو الحمدللہ اپنے شفا کے لیے کر رہے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی بہتری ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ عمل کرنے والے لوگ ہیں، با عمل ہیں، بے عمل نہیں ہیں، ان کو جو کہا کہ وہ کیا۔ آج ماشاءاللہ اگر حسن اسکوائر سے یہاں پر چل کے آئی ہے، جو چند قدم بندہ نہ چل سکے تو اللہ کی بہت بڑی کرم ہے۔ بالکل بے شک، سبحان اللہ۔ جیسے درجہ صاحب نے کہا کہ کموڈ کے علاوہ بیٹھ نہیں سکتی تھی، آج جو WC بیٹھ رہی اٹھ رہی ہے تو کتنی بڑی کرم نوازی ہے۔ اس طرح آپ کے سامنے کتنے لوگ ایسے آئے کہ جن کے گھٹنوں میں ڈبل روٹی کا پیس جا سکتا ہے، اتنا بڑا گیپ تھا، لیکن آج الحمدللہ اپنی زندگی میں میرے اپنا بھی وہ آشر بگڑ گیا تھا، میرا سیڑھیوں سے گرا تھا تو میرا بھی یہ تھا، ایکسرے ایک کوئی لے کے چلا گیا تھا شاید اس کو کام آنے تھے، تو وہ پھر ایکسرے میں نے دوبارہ کروائے، اور میں نے اپنی ذات بولا کہ میری ایک بڑی پیاری بیٹی ہے، دل سے پیدا کی ہے، دنیا جان سے زیادہ چیز ہے۔ اس نے سنا تو اس نے ایک ہاسپٹل کا ایڈریس دیا، دلزا صاحب آپ بھی سنے، بڑے کام کی بات ہوگی۔ وہ اس نے صرف 20 سیکنڈ چیک کیا، 4000 فیس لی، 5 جو ایکسرے 250 کا تھا 300 کا تھا، وہ اس کے پاس 5000 کا تھا، اور لوگوں کی لین لگی ہوئی تھی کہ اللہ مانا لفیظ۔ جب اس نے پوچھا کیا کرتے، میں نے کہا یہ بولا میرے اپنے کیا نام ارکونسا کی تکلیف ہے، میں تو ہر 2 گھنٹے بعد پینی کلر کھاتی ہوں۔ اسے دم کیا، کاٹ کی ٹھیک ہوئی، فصلہ بھاگی دوڑی یہ وہ سب، پھر بولا جی اپنا نمبر دیا جی آپ مجھ سے کچھ پوچھ سکتے ہیں، جو دوائیاں میں نے کھائیں، میرے پاؤں، میری کیا نام برانے گھٹنے اتنے سوج گئے تھے کہ میں چپل پہننے کے قابل نہیں تھا، اور اس وقت اس کی جو پبلسٹی ہے، جو اس کے ویب سائٹ پہ کیا کچھ دنیا جہان کا بھرا ہوا ہے، لیکن رزلٹ 0 ہے، میں ایک صاف کہہ رہا ہوں رزلٹ 0 ہے۔ اچھا، مجھے آپ نے نہیں کہا، مجھے انہوں نے بھی نہیں کہا، میری ذات پہ جو گزری ہے، روتا رہا اللہ سے، میرے رب تو مجھے عطا ہے، مجھے وہ دعائیں عطا کر جس سے مجھے بھی شفا ملے، دنیا کو بھی۔ پھر یہ دوائی میرے پاس آئی، وہ میں آج بھی کھا رہا ہوں، آج مجھے کوئی تکلیف نہیں، میں بھاگ رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں، چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں، کوئی تکلیف نہیں ہے الحمدللہ۔ یہ گھٹنوں کا گیپ ہے، وہ ہے گھٹنوں کے اندر جو کیا نام ہے لیس ختم ہو جاتی ہے، وہ ہے، یہ سب چیزیں اب الحمدللہ ٹھیک ہو رہی ہیں۔ جتنی بھی دوائیاں ہمارے پاس بن رہی ہیں، دے رہے ہیں، جڑی بوٹیاں، آج دن ریسرچ کرتے رہتے ہیں، ریسرچ کرتے کیا اب دن رات لگے ماشاءاللہ بھی ہم نے تیل استعمال کیا، ASLH کے نام سے کیا، اب وہ بھی آزمائش پہ گیا تو ایک سے بڑھ کر ایک یوں سمجھ لو کہ آپ نے گھاس کو کاٹ ڈالا، تکلیف یوں کرتا۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب آپ لائے نہیں میرے لیے؟ ہاں، اگلے ہفتے اگلے ہفتے کا وعدہ، ایک وعدے کے ساتھ، ہاں منگل کو فون کرو گی کہ آپ نے نیو تیل بنایا میرے لے کے آنا انشاءاللہ، لیکن اس کا رزلٹ وہ نکلے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ بھائی میں حاجی صاحب کے 2 آئل ہیں ADM نیچرلز کے جو میں استعمال کر چکی ہوں، ایک AS آئل اور ASAK آئل، دونوں ہی بہت ہی کارآمد ہیں، مطلب کوئی بھی پرابلم ہو، کہیں پر بھی اچانک سے درد ہو جائے تو میرے لیے تو وہی ہوتا ہے کہ حاجی صاحب کا تیل میں نے لگا لیا، 2 بوند بھی لگانا بہت ہوتا ہے، اس کے بعد جو شفا آتی ہے الحمدللہ، نہ حاجی صاحب کو کال کرنی پڑتی ہے نہ کوئی ہوتا ہے، جب میرے پاس AS اور AK دونوں آئل موجود ہیں تو میری زندگی تو گلزار ہے۔ تو میں نے اس وجہ سے جو حاجی صاحب سے کہا کہ حاجی صاحب جو تیسرا آئل بنایا ہے وہ میرے لیے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم لے کے آئیں گے، پھر میں آپ لوگوں کو اس کا فیڈ بیک بھی بتاؤں گا۔ اس میں شادی ایک کام اور بھی ہے، یہ آئل جو آپ پسند ہے یہ صرف ایک کام کے لیے تو ہزاروں کام کے لیے، بالکل حاجی صاحب، ہزاروں کام کے لیے، نزلہ زکام ہو رہا ہے، ناک بند ہے، سانس نہیں آ رہی، رات کو سونے سے پہلے ایک قطرہ لے کے یوں کر کے ناک کے اندر لگا لو، یوں لگا کے اوپر مل لو، گلے پہ سینے میں لگا کے ایک قطرہ سو جاؤ، الحمدللہ پوری رات سکون سے سو، بالکل اٹھنا نہیں پڑے گا۔ سر میں درد ہے 2 قطرے ڈال کے 4 قطرے ڈال کے مالش کر لو، الحمدللہ آپ سکون سے سو جاؤ گے۔ ماشاءاللہ۔ پاؤں کے نیچے جلن ہے، خاص طور پہ شوگر کے مریض کے لیے پاؤں کے نیچے جلن ہے، 2 قطرے لگا کے، ہر ایک پاؤں کے 1 قطرہ کافی ہے، اس کو 2-4 منٹ ایسے مالش کر لو، سکون سے سو جاؤ۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے حاجی صاحب اس کا کوئی داغ نہیں آتا، داغ نہیں آئے گا، یہ بالکل خشک ہو جاتا ہے، اور کوئی مطلب ایسا نہیں ہوتا، نہ ایسی کوئی اسمیل ہے نہ کچھ ہے، بہت ہی زبردست آئل ہے ماشاءاللہ۔ اگر بالکل سفید کپڑوں میں گر جائے نا کوئی ٹینشن نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے غلطی کی، میں کہوں گا وہ یہ غلطی نہ کریں، یہ جہاں ان کے کپڑے میں داغ لگے تھے انہوں نے ایک ایسا اس میں تیل ڈال کے چھوڑ دیا، انہوں نے 10-12 گھنٹے بعد دھویا تو وہ داغ نکل گیا، ماشاءاللہ۔
اب وہ انہوں نے یہ حرکتیں شروع کر دی، لیکن دیکھو یہ آپ کے علاج کے لیے بالکل یہ کپڑوں کی دھلائی کے لیے نہیں ہے دیکھیں یہ غلط ہو جاتا ہے یہ نہ کریں. دیکھیں اللہ نے اس میں ہر خوبی رکھی ہے. کیوں خوبی رکھی ہے؟ اس کو میرے محبوب کی دعا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. سبحان اللہ. یہ جو تیل کی جو اس کا عروج جو آیا ہے وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا، اس کے بعد اس کا عروج کریم اور آئل کا، اور اس کے بعد بہت عروج آیا ہے. ماشاء اللہ. نام کیا ہے حاجی صاحب اس نیا آئل جو بنایا ہے؟ ASLH ASLH. ٹھیک ہے. یہ بنایا ابھی ایک اور بھی ذرا تکمیل ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ 2 ہفتے کے اندر وہ بھی مکمل ہو جائے گا. لیکن جس کو بھی دیا نا سمجھ لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر قدم پہ ہر جگہ معجزہ کیا. ناک پہ لگایا، کان میں لگایا، آنکھوں پہ لگایا، سر میں لگایا. یہ نزلہ زکام جو بھی چل رہا ہے خاص طور پہ جو ناک کے نیچے بھی الرجی سٹارٹ ہوئی ہے، جسم میں ہو رہی ہے، جی 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 1-2 قطرے لگا لیں اور لگانے کے بعد سب کچھ بھول جائیں. آپ چہرہ پورا پھٹ رہا ہے، میک اپ کیا وجہ سے خواتین کرتی ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ چہرہ اتنا خشک ہو جاتا ہے کہ سمجھ لو کہ وہ چہرے میں یعنی جلن ہونے لگتی ہے. اگر سفید صابن سے کوئی بھی سفید صابن لے کے اس کو چہرہ دھو لو، دھو کے 2 قطرے لگا لو اور 8-10 گھنٹے اس کو لگا رہنے دو، آپ کا بالکل اسکن آپ کی ایسی بہترین ہوتی ہے پوچھو مت. زبردست. اور جتنی بھی خواتین نے چہرے پہ تیل استعمال کیا، کنٹینیوس کیا نا، ان کا چہرہ ایسا ہے کہ جس طرح کھلتا ہوا گلاب ہے. وہ کہتے ہیں میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سفید صابن سے منہ دھونا. سفید صابن سے. جی فیس واش سے کسی بھی چیز سے نہیں دھونا. کوئی بھی صابن لے لو سفید، اسے دن میں 2-3 دفعہ دھو لو اور اس پہ تیل لگا لو، آپ کے سامنے رزلٹ آ جاتا ہے. بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم یقین کے ساتھ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ شفا دے. بے شک. وہ کہتے ہیں کہ یقین کا عمل ہے یا پیر کا عمل ہے؟ سوال یہ ہے یقین کا عمل ہے یا پیر کا عمل ہے؟ یقین کا عمل ہے. ہر مسلمان نے اللہ کو نہیں دیکھا ہوا ہے، کسی انسان نے نہیں دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے، لیکن یقین کا عمل ہے کہ میرا رب، میرے محبوب سب کچھ وہی ہے، سبحان اللہ. سارے اختیار بے وہی شک ہے. بے شک. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کروڑوں اربوں مسلمانوں نے دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے. شیطان نہیں آ سکتا، جن نہیں آ سکتا، یہ طے شدہ معاملہ ہے. باقی زندگی معاملات میں چاہے شیطان آ جائے، جن خواب میں آ جائے، وہ الگ میٹر، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا، اس کو اختیار ہی نہیں ہے. بالکل سبحان اللہ. تو میں جو چیز میں لے کے چل رہا ہوں اور اللہ کی رضا، اللہ کے پیار میں لے کے چل رہا ہوں کہ اللہ شفا دیتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں. آپ دیکھیں میرے پاس وہ لوگ آتے ہیں کہکشاں جو رکشے میں بیٹھے ہوتے ہیں یا اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس سے اترنے کے قابل نہیں ہوتے. وہ لوگ اتارتے بھی ہیں تو گود میں لے کے اتارتے ہیں. 2-3 لوگ آئے، انہوں نے اتار کے بٹھایا، تو وہی لوگ محنت کرتے ہیں. 2 مہینے 3 مہینے بعد وہ چلتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. بے شک. لیکن ایک یہاں رشتہ بڑا عجیب ہے، وہ اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، وہ ناشکری ہے. ہم لوگ ٹھیک ہو کے بھی اللہ کا شکر ادا نہیں صحیح کرتے. بات، بالکل بالکل. اور یہاں تو شکر کے بغیر کام ہی نہیں ہے. بے شک. جب ہم شکر ادا کریں گے تو ہمیں زیادہ ملے گا. اب میں ایک عالم دین کا بڑا خوبصورت واقعہ سناتا ہوں. اس نے بولا کہ موسیٰ علیہ السلام کوئتور بھی جا رہے تھے تو ایک شخص ملا کہ نبی اللہ کہاں جا رہے؟ بولا کوئتور. بولا اللہ سے کہو کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، مجھے اور نہیں چاہیے. آگے گئے تو ایک اور شخص ملا، بولا نبی اللہ کہاں جا رہے؟ بولا کوئتور. بولا اللہ سے کہو کہ میرے پاس کچھ نہیں، مجھے بہت کچھ چاہیے. میں شفا اور شکر کی بات کر رہا ہوں. کوئتور بھی جا کے پہنچے تو اللہ نے پہلے کا جواب دیا، جس کے پاس بہت کچھ ہے تو وہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں اور نہیں دوں گا. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، اسے بہت کچھ دوں گا. واپس آیا، پہلے ملاقات ہوئی. جس کے پاس بہت مال دور ہوتا ہے اس کو بھائی اللہ نے کہا کہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دو، میں بہت دوں گا. اس نے بولا استغفر اللہ، میرا سانس ساری میرے اللہ کے کرم سے، مجھے روٹی مل رہی ہے اللہ کے کرم سے. میں تو پہلے سے لاکھوں گنا زیادہ شکر ادا کروں اور رونے لگا. میں تو چھوڑ ہی نہیں سکتا، میں زیادہ شکر ادا کروں گا. آگے گئے دوسرے بندے کے پاس کچھ سے بولا کہ اللہ نے کہا کہ آپ میرا شکر ادا کرو کہ میں آپ کو بہت دوں گا. اللہ نے کیا دیا جو شکر ادا کروں؟ وہ تھا ناشکرا. کیا دیا اللہ نے جو میں شکر ادا کروں؟ وہ دھوتی صحیح کرا تھا، وہ بھی چلی گئی، ہوا چلی گئی. 3 دن کی محنت سے اس نے اپنی دھوتی اتاری. پھر آیا نبی اللہ بڑا گنہگار آدمی ہوں، آج کے بعد ہر پل ہر سانس میں اللہ کا شکر ادا کروں. آج کے بعد ہر پل ہر سانس میں اللہ کا شکر ادا کروں گا. کچھ عرصے بعد دیکھا تو اللہ نے اسے بہت دیا. ہم اپنی ذات کو پیش کریں کیا کشاں، ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں.
ہمیں شکر ہر پل میں ادا کرنا چاہیے. ہمارے بزرگ ہیں, آج میری کی تیسری ملاقات ہے, شاید جی تیسری ملاقات ہے, تو الحمدللہ وہ بزرگ اپنی زندگی میں آ رہی ہیں, لیکن اللہ کا شکر سے آ رہی ہیں. بے شک. ان کو روزی مل رہی ہے, مجھے آپ کو روزی مل رہی ہے, اللہ کے شکر سے مل رہی ہے. کسی کو شفا مل رہی ہے تو وہ بھی اللہ کے شکر سے مل رہی ہے. انسان کوئی چیز نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, اگر ہے تو اللہ کا شکر اور اللہ کے کرم سے ہے. بے شک حاجی صاحب. تو یہ جتنے میرے پاس لوگ آتے ہیں میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا ہر لمحہ ہر پل اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اس کی وجوہات کیا ہے کہ کسی بھی لمحے اللہ وہ کرم کرتا ہے جو ہماری سوچ سمجھ سے بہت اونچا ہے. بے شک. شکر کا معاملہ اتنا عظیم ہے کہ انسان کی سوچ بہت چھوٹی ہے, شکر بہت بڑا ہے. بے شک حاجی صاحب. حاجی صاحب یہ تو گھٹنوں کا مرض تھا ان کو, سب آنٹی کو. کچھ لوگوں کو پٹھوں کا درد ہوتا ہے, کمر میں بہت شدید درد ہوتا ہے, اور یہ جو کندھے ہیں ایسا لگتا ہے اس کے اوپر بہت بھاری بوجھ ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جنات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, کوئی ہم پہ کسی نے کوئی جادو کروا دیا اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو اس بارے میں بتائیے گا. کہ شادی تو نے بڑی پیاری بات کی. تو میں پہلے سب سے پہلے اس بات کو پلے کروں کہ آتے ہیں تو عورتیں, مرد, بچے, بوڑھے, جوان, یہ پکڑا ہوا ہے, یہ پکڑا ہوا ہے, کبھی یہ پکڑا ہوا ہے, کبھی یہ پکڑا ہوا ہے. ہائے 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 درد. کیا جی وہ کسی نے جادو کیا؟ ہم نے 100 لوگوں سے پوچھا کیا 100 جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ پہ جادو کیا ہے؟ میں اس بات کی وضاحت آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ہو سکتا ہے کہ میں کہیں تیز بول رہا ہوں تو آپ اس بات کو ریپیٹ کرتے ہیں. نہیں حاجی صاحب, اب ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اب ماشاءاللہ آپ میں نے بہت آج بیچ میں تیز بولا ہے. نہیں, ہمیں تو اب سب سمجھ آتا سمجھ میں آتا ہے. چلو شکر ہے, نہ تو کیا کر سکتے ہیں. جی. میں نے ان سے سوال, پہلا میرا سوال ہوتا ہے کہ 100 لوگوں نے بولا پہ جادو کیا ہوا ہے. میں نے کہا 100 میں سے کسی ایک نے جادو نکالا ہے؟ بولا نہیں. میں نے بولا جب ان کو جادو نظر آ رہا تھا پہ نکالتے کیوں نہیں؟ میرا سوال ہے تمام سننے والوں سے بھی جو بڑے بڑے عامل کامل جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں, تو جادو نکالتے کیوں نہیں؟ تو بولتا جی ہمارے بس میں نہیں ہے. میں نے کہا 100 کے 100 جھوٹ بول رہے ہیں. جادو 100 میں ایک ہاتھ پہ ہو سکتا ہے لیکن 99 پہ نہیں ہو سکتا ہے. تقریباً بیماری ہے, نظام الہی قدرتی معاملہ ہے. میں نے کہا بیٹھو, دم کیا, کاٹ کی, اٹھو چلو پھر بھاگو دوڑو, چاہے ہاں جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا یہ اللہ کا پیار, اللہ کی محبت ہے. بے شک. نہ میری خوبی ہے نہ میری اوقات ہے, اللہ کا کرم ہے, وہ کلام الہی ہے. میں نے بولا آپ کو بیماری ہے, کوئی جن جادو نہیں ہے. ہمارا معاشرہ تباہ حال ہے. تباہ حال یہ کہ جو اتنی بڑی داڑھی ہے وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے یا کہیں اور بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس ایک ہی جواب ہے, آپ پہ بد نظر, آپ پہ کیا نام ہے جادو کیا, بندش کی ہے. ایک ٹکے کام کرنے کے قابل تو ہوتے نہیں ہیں. ان کو جادو بھی نظر آتا ہے, بندش بھی نظر آتی ہے, اور پتہ نہیں کیا کچھ نظر آ جاتا ہے. بالکل. اس 99% جھوٹ ہے. جو لوگ میرے پاس آتے ہیں, آپ ہی کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں کہ درد والا درد کی حالت میں آ جائے اور بخار والا بخار کی حالت میں آ جائے, انشاءاللہ میرے پاس سستا مسکراتے ہو جائیں. انشاءاللہ. ان کا بھی پریکٹیکل یہ ہوگا جب دم کرنے کے بعد ان کو چلنے کے لیے کہا تو الحمدللہ جواب دیتا. سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے, دم کیا اٹھو بھائی چلو شاباش فٹافٹ. تو لوگوں نے وتیرہ بنایا ہوا کہ جادو کا, بندش کا, بد نظر کا اور الف سے بے کی خبر ملی. ہم یہ کاٹ کر رہے ہوتے ہیں, پروگرام کے آخر میں پروگرام ہم کاٹ کرتے ہیں. دنیا جہاں سے کال آتی ہیں, امریکہ, کینیڈا, پتہ نہیں آسٹریلیا, دنیا سے آتی ہیں, اور چند سیکنڈ لگتے ہیں, وہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم ٹھیک ہو چکے ہیں. چند سیکنڈ لگتے ہیں. یہ سب اللہ کا پیار, اللہ کی محبت ہے. میری خوبی کہیں بھی نہیں ہے, میری صرف ایک کوشش ہے چھوٹی سی. یہ ان لوگوں کے لیے میں پیغام دے رہا ہوں, خدا کا خوف کریں. اللہ کا اگر آپ میں خوف نہیں ہے تو اللہ کا خوف پیدا کر لیں. یہ سب جھوٹ ہے. کیوں لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں؟ آپ جادو کیا, بندش کیا, ہزاروں روپے لیے, لاکھوں روپے لیے کیا, لیکن الحمدللہ میرے پاس کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کبھی کہ میں نے کسی سے 1 روپے لے کے کام کیا ہو. ہاں یہ کروڑوں ثابت کریں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے. ہاں دوائی فری نہیں ہے, بتا دوں, آپ ریپیٹ کر دینا. دوائی پیسے کی جاتی ہے, دوائی مفت میں نہیں ہے. وہ جی وہ کیا نام ہے, کہ شاہ نے کہا دوائی فری ہے, آپ نے بھی کہا دوائی فری ہے. دوائی فری نہیں ہے, علاج فری ہے. بالکل. دوائی پیسوں کی بنتی, پیسوں دی جاتی. آج بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے بے حساب دولت ہے, میرے رب سے میرا وعدہ سبھی دعا فری کر دوں گا. ایک کوئی امیر غریب نہیں, سب کی دعا فری کر دوں گا. لیکن اللہ وہ وقت لے کے آئے. ابھی بھی چھوٹا موٹا کرتے ہیں, جتنا بھی ہمارے بس میں ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن جوڑوں کی بات آپ نے کی ہے, پٹھوں کی بات کی ہے,
آپ کے گردن کے موڑے سب کی بات کی. اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ بیچارے جو ہے نا ان کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپ 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 بہ رہے ہوتے ہیں. کیا شدید تھی. وہی لوگ ہوتے ہیں چند دن بعد بھاگتے دوڑتے ہیں ٹھیک ٹھاک کچھ لوگ. ماشاءاللہ. آپ بولتے ہیں کہ آپ کا اندر جام ہو گیا فروزن شولڈر. جی. وہ ہاتھ ان کا یوں ہوتا ہے یوں کرتے تھے یوں کرتے تھے یوں ہوتا رہتا ہے. کیا وجہ 5 سال ہو گئی 3 سال ہو گئی 8 سال ہو گئے. وہی ہوتا ہے کہ چند دن بعد ان کا ہاتھ یہ چارہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. الحمدللہ اللہ شفا دیتا ہے. دیکھو کہ محنت کرنی پڑتی ہے, دوائی کھانی پڑتی ہے, پریس کرنا پڑتا ہے. یہ تمام معاملے میں انہوں نے گرم پانی کی سکائی لازمی کرنی پڑتی ہے, لازمی کرنی پڑتی ہے. اسی وجوہات یہ ہے کہ آپ گرم پانی کی سکائی کرتے ہیں. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے, یہ نظام الہی ہے. اس کے مطابق جو ہے انسان چلتا تو بڑا اچھا رہتا ہے. یہ آج کا نظام نہیں, جو لاکھوں سے زیادہ پرانا نظام ہے کہ گرم پانی کی سکائی کرنے کے بعد جو تیل یا کسی چیز کی آپ مالش کرنے کے بعد آپ ہوا سے بچتے تھے, اوڑھ کے لیٹتے تھے تو آپ کی تکلیف ٹھیک ہوتی تھی. آج بھی وہی چیز چل رہی ہے ساری. تو یہ کمر کے جو موڑے ہیں ان کے لیے بھی وہی ہے, گردن کے بھی وہی ہے, اور پیچھے جتنے بھی معاملات ہیں مسلس کے سب یہ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ ہارٹ کی بیماری ہیں, یہ پیٹ اتنے بڑے بڑے لے کے آتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں. جتنا وزن زیادہ ہوتا ہے اتنا چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہے. بالکل. کبھی کبھی ایسے ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں صحت مند کہ وہ اس کرسی پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتے. اللہ اکبر. نہیں بیٹھ سکتے. اتنا زیادہ ویٹ ہوتا ہے. ہاں اتنا زیادہ بیٹھ ہوتا ہے. یہ مطلب ہے کہ اس سے اگر وہ بیٹھ بھی گئے تو کرسی میں پھنس جائیں گے. پھر ان کا علاج کس طرح سے؟ نہیں ہوتا ہے علاج. اگر وہ محنت کرتے ہیں تو یہاں سے یوں آتے 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 یہ آ جاتے ہیں, لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے. کبھی بھی وزن کم کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے کہ ایک دم وزن کم کرنے کی کوشش مت کرو, جان چلی جاتی. سن 2000 میں ایک صاحب آتے تھے علاج کے لیے. ان کا دلدار صاحب بچہ تھا کچھ 17 سال کا. وہ صرف اتنا موٹا زیادہ نہیں تھا. جی جی. وہ اس کرسی پہ وہ بیٹھنا اس کا ممکن نہیں تھا. اس کو میں نے علاج بتایا تم یہ کرو تو بہتر ہوا, کم ہونے لگا آہستہ آہستہ. تو ایک دن ملاقات ہوئی اور وہ یہاں سے یوں آیا. میں نے کیا ارے عجیب صاحب تمہارا علاج تو کسی کام کا. میں نے وہ علاج ڈاکٹر پوچھو مت. صبح نہار منہ 2 گلاس پانی میں اس میں کیا نام ہے ڈالا شہد ڈالا نیبو نچوڑے 2 گلاس پی لیے. دیکھو یوں آ کے نیچے آ رہا ہوں منہ ٹیڑھا کر کے. میں نے کہا بیٹا غلط کر رہے ہو. بولا نہیں ایسے چربی نہیں کرتی پوچھو مت. دبلا ہو گیا. 3-4 مہینے بعد 5 مہینے بعد والد صاحب آیا بیٹھا ہوا بالکل اچھا. میں کیا نا بچے کیا نا بولا کہ وہ 40واں ہو گیا. کیا ہو گیا 40واں ہو گیا. تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نصیحتاً میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دم کہنا میں دبلا پتلا ہونے کی کوشش نہ کرو جس سے آپ اپنی جان گوا بیٹھتے ہو. میں دوائیاں بنا کے دیتا ہوں اور لوگ کھاتے ہیں تو لیکن ایک طریقے کے ساتھ. ابھی دیکھو 42واں سال سیکھتے ہوئے طالب علم وہ بھی پڑھ رہا ہوں. 42 سال ہو گئے سیکھتے ہوئے. ابھی سیکھ رہا ہوں آگے بھی سیکھتا رہوں. جتنی زندگی ہے میرے پاس وہ سیکھتا رہوں گا. لیکن کوشش یہ ہے کہ کسی کا نقصان نہ ہو. بالکل کسی کا نقصان نہ ہو. آج ہم بات کنٹینیو کرتے ہیں. یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا. ناظرین آپ لوگ کہیں جائے گا وہ دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے سب. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو. بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب. جی حاجی صاحب جو بات ہم ادھوری چھوڑ کے گئے تھے کہ وہیں سے کرتے ہیں پوری کہ آپ کوشش کرتے ہیں. جی میں کوشش کرتا ہوں باقی شفا رب دیتا ہے. دیکھیں خاص طور پہ آپ کو پہلے بھی میری آپ سے بات ہو چکی اور میں ابھی بھی دوبارہ میں کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے کمر میں انجیکشن لگا کے آپریشن کروایا, چاہے انہوں نے ہرنی کا آپریشن کروایا ہے یا یوٹرس کا آپریشن کروایا ہے یا کمر کا کروایا ہے, کہیں کا بھی کروایا ہے, بچے پیدا کرنے کے لیے کروایا ہے, انہوں نے ساری زندگی کے لیے اذیت اپنے ساتھ رکھ لی. ان کا کمر کا درد نہیں جاتا. ٹھیک ہے. اگر کسی کی نس پھٹ گئی تو سمجھ لو تو کہانی ختم ہو گئی. اللہ اکبر. کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے سیکھا, میں آپ سے مراد آنے والوں سے سیکھا. تو بہت سے لوگ کمر سے نیچے پیرالائز ہو چکے ہوتے ہیں. یہ درد ختم ہو جاتا ہے لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے. لیکن دکھ کی بات ہے کہ یہ کام کرنے والے اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتے. جو یہ کام کرتے ہیں نا وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے اور بولتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنی آپ کو لڑکیاں عورتیں ملیں گی وہ بیچاری ہیں شادی کے بعد بچہ پیدا کیا آپریشن سے,
وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے. شوہر کھانا مانگتا کھانا دینے کے قابل نہیں ہے. بالکل. شوہر بولتا کہ کپڑے دھو کے دو, وہ اس کے قابل نہیں. کیوں؟ اس کی وجوہات ہے کہ اس کے جسم نے ساتھ چھوڑنا شروع کر دینا ہوتا ہے. بہرحال دیکھیں ان کا مسئلہ, لیکن میں یہ بھی قابل علاج ہے. جو لوگ اس طرح کے انہوں نے علاج کروایا تو الحمدللہ وہ بہت بہتر ہو گیا. لیکن باہر کے ملکوں میں یہ چیز اتنی آسان نہیں ہے. بالکل. اگر وہاں پر جب ہوتا ہے نا تو گلے میں آتی ہے, بالکل بہت ٹھیک ٹھاک گلے میں آتی ہے. میرے سامنے دبئی کی کیس موجود ہیں, اور اس طرح انجیکشن لگایا تھا, اس کا نقصان تو وہ اس کو ڈاکٹر کو دبئی چھوڑ کے بھاگ یہ دبئی کے کیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. حاجی صاحب یہاں پہ شارٹ بریک لیتے ہیں. ناظرین آپ لوگ کہیں جائے مت دیجیے. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے سے. بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب. حاجی صاحب یہ صبا آنٹی جب آپ کے پاس آئی تھی تو کتنی تکلیف میں مبتلا تھی؟ جب میرے پاس آئی تھی بزرگ تو یہ شدید تکلیف میں آئی تھی, یعنی اس کے لیے چلنا اتنا آسان نہیں تھا. چلنا آسان نہیں تھا, وہ مشکل سے چل کے آ رہی تھی. اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے وہ پیارے ساتھی ہیں کہ جو دکھ درد غم خوشی کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ ساتھ اس محبت سے لے کے آئے بزرگ, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جب لے کے آئے دم کرنے کے بعد پھر کو چلایا تھا, پہلے سے بہتر ہوئی. جب یہ 10 دن بعد میرا بھائی میرے پاس آیا دلدار حسین صاحب, جیسے بولا جی الحمدللہ رب العالمین آج میری بیوی کافی حد تک بہتر ہے. پھر دوائی لے کے گئے, پھر دوائی کھلانا شروع کی, کھلاتے آج 2 دفعہ لے گئے, 3 دفعہ, تیسری مرتبہ لے کے گئے, کل لے کے گئے. تو الحمدللہ بہت بہتر ہے. جس سے انہوں نے کہا کہ رکشے میں نہیں بیٹھ سکتی تھی, اور آج یہ بس میں چڑھ کے آئی ہیں. ماشاءاللہ. آپ ان سے پوچھتے ہیں پھر آگے بات کرتا ہوں. بالکل بالکل بتائیے گا, آپ ہی بتائیے دلدار صاحب, کیونکہ آنٹی کو تو پرابلم ہوتی ہے. پہلے گھر کے پاس رکشہ لگانا پڑتا تھا, رکشے پہ بھی نہیں چڑھ پاتی تھی, مشکل ہوتا تھا, بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا, دھکا دے کے بٹھانا پڑتا تھا. اچھا. یہ پوزیشن تھی. آج ماشاءاللہ اس کو پیدل بھی چلایا, وہاں سے کچا رستہ ہے ہمارا 1.25 میل کم سے کم, اور ایک بس پہ وقت پہ نہیں چڑھ سکی گلستان پہ, دوبارہ پھر اس پہ چڑھ گئی جیونس پہ, ماشاءاللہ. تو یہ اتری بھی خود ہے ماشاءاللہ. یہ مطلب اتنا فرق پڑ گیا. فرق پڑ گیا ماشاءاللہ. اور یہ کتنے دن ہوئے آپ کو دوائی لیتے ہوئے؟ اب صرف 20 دن کی کھائی ہم نے. ماشاءاللہ. صرف 20 دن کی. ٹھیک ہے. حاجی صاحب کتنے دن اور کنٹینیو رکھنی پڑے گی دوائی؟ نہیں ابھی اس پر نہیں کر سکتا, لیکن اس کنڈیشن میں 3-4 مہینے لگیں گے. اچھا جو بالکل ہمارے پاس ہوگا اپنے بزرگوں کی خدمت کرتے رہیں گے, لیکن ہم سے کہیں زیادہ کہکشاں ان کا اپنا کردار آنا ہے. بالکل. معذرت سے برا نہیں ماننا, اگر یہ محنت نہ کریں ہم کچھ نہیں کر سکتے. بے شک. یہ پرہیز نہ کریں ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے محنت کی تو جو کہا اس پہ عمل کیا, من اور عمل کیا, تو آج اپنی زندگی میں ہے. میں نے اپنے پروگرام میں نے بار بار کہا, آج بھی کہہ رہا ہوں, اپنے بزرگوں کے بھی طرف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہ ہمیشہ یاد رکھو کہ درد والا مولی کھیرا کبھی غلطی سے بھی نہیں کھائے, ککڑی شکڑی بھی نہ کھائے, وہ بھی مولی کے اس کا یہ حصہ ہے. یہ وہ چیزیں جو تکلیف چھوٹی سی تکلیف کو اتنی بڑی کر دیتے ہیں. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. جو میرے پاس جو علاج ہو رہا ہے, جو میں ریسرچ کر رہا ہوں, اللہ مجھے دے رہا ہے, قربان میں پیارے رب قربان جاؤں کہ میرا رب مجھے دیتا ہے, اور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کو آگے لے کے چلتا ہوں, اور دنیا میں شفا مل رہی ہے. آپ کبھی دیکھو کہ شام میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تو کتنی بڑی بہادر خاتون ہے نا, لیکن اگر تو میرے پاس بیٹھ لگے تو تیری آنکھوں میں سے آنسو بند ہوں گے, ایسے ایسے مریض آتے ہیں, تو رو پڑے گی, بلکہ تیری چیخیں نکل سکتے ہیں, کہ تو رحم دل انسان ہے, جہاں تک میری عقل کام کرتی ہے. اور رحم دل انسان دل کا کمزور ہوتا ہے, یہ یاد رکھو. بالکل. کوئی بھی رحم دل ہوگا نا وہ دل کمزور ہوگا. جو ظالم ہوگا اس کا دل کالا ہوگا, اس کا دل اس کا پتھر کا ہوگا, اس میں ترس نہیں ہوگا. لیکن جو رحم دل ہے وہ کسی کی تکلیف کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا, چاہے یہ ہوں وہ آپ ہم کوئی بھی ہوں. میں خود بھی کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کے میں رو جاتا ہوں, لیکن کسی سامنے نہیں اکیلے بیٹھ کے رو جاتا ہوں, کہ میرے رب کو شفا دینے والا, میں کوشش کرتا ہوں میرے پروردگار عالم تو سب کو شفا دے. کہکشاں جب گود میں اٹھا کے لے کے آتے ہیں, وہ ہنستے مسکراتے جاتے ہیں, تو میری خوشی کی انتہا ہوتی ہے. وہ سبحان اللہ میرے قادر مطلق میرے رب, ماشاءاللہ, تو کتنا عظیم رب ہے, تم کو شفا دے رہا, میں کوشش کر رہا, میری اوقات سے آگے تو نہیں ہے. ہم اپنی زندگی میں کہکشاں کچھ بھی کریں, لیکن نیکی کبھی نہ چھوڑیں. بے شک. نیکی کرنے والوں کو بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حضرت علی کرم اللہ کا وہ کرم اللہ وجہ کا قول ہے, جس کے ساتھ میں نیکی اسی شر سے بچو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نیکی چھوڑ. بالکل. نیکی کرتے چلے جاؤ, نیکی کرتے چلے جاؤ. اس کی بڑی وجوہات ہیں. آپ جب نیکی کرتے رہو گے تو اللہ کی رضا, اللہ کا پیار آپ کے ساتھ چلتا رہے گا. آپ کے نامہ مال میں نیکیاں جمع ہوتی رہیں گی, جمع ہوتی رہیں گی, جمع ہوتی رہیں گی. ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے. بے شک.
اور آسانیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، کیونکہ آپ دنیا کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہوتے ہو۔ یہ بچے جوان بوڑھے کوئی بھی آتے ہیں ہمارے پاس سے بزرگ ہیں، آ کے علاج کراتے ہیں، تو میری خوشی کی انتہا نہیں۔ میں آپ سے ایک بات شیئر کر لوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ساتھ ایک ثنا آئی تھی پروگرام شروع سے، بچہ حسین جی جی جی، آج وہ بچہ اپنی زندگی میں ٹھیک ہے، جس کو میڈیکل میں تھا کہ یہ ٹھیک ہوگا نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، ساری زندگی تو وہیں کرنی پڑی، لیکن آج وہ بچہ الحمدللہ ثم الحمدللہ 3-4 مہینے کے علاج سے وہ اپنی زندگی میں 100% آئے ماشاءاللہ۔ جس میں معدے میں پانی کی تھیلیاں تھیں، اس سے کوئی چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس سے جو موشن ہے الٹی ہے یا جو بھی تکلیف تھی وہ اپنی زندگی میں آ چکی۔ خط الامکان کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہو رہی ہوتی ہے، جستجو بھی ہوتی ہے، ریسرچ بھی ہوتی ہے کہ وہ دعائیں ہم تیار کر سکیں جس میں کائنات کے ہر کسی انسان کو شفا ملے۔ لیکن مزے کی بات اور آ گئی، جی جو دعا انسان کے لیے حیوان کے لیے بھی وہی دعا بالکل پرفیکٹ ہے۔ آپ کے پروگرام سے میں لوگوں بولوں جو بھی گائے بھینسوں والے ہیں، جو بھی دودھ دہی کا ان کا کاروبار ہے، بھینسیں دودھ کا یا بکریوں کا، کسی کی بھی بھینس اگر بیمار ہے، اگر اس کو موشن لگے ہوئے ہیں یا اس کے پیٹ کے حالات خراب ہیں، وہ ہم سے دوائی ایک دفعہ لے جا کے آزما لیں۔ بے شک، جب وہ کھلائے گا نا اس کی بھینس بکری گائے بیل جو بھی ہے ٹھیک ہو جائے، کتا بلی وہ ٹھیک ہو جائے تو سمجھ لینے کا الحمدللہ بڑی کرم، سائڈ افیکٹ نہیں ہے۔ بالکل سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ حاجی صاحب دعائیں کاٹ کی جانب بڑھتے ہیں، دنیا جہان میں کائنات میں جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھے اور ایک ہاتھ تکلیف جہاں پر ہے وہاں پر رکھے، انشاءاللہ حاجی صاحب دعائیں کاٹ کرا رہے ہیں، آپ کو افاقہ ہوگا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں پر ہاتھ رکھے، بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں بولوں ہاتھ رکھو اٹھاؤ تو وہاں ہاتھ رکھ کے اٹھا لیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو فوراً شفا مل جائے گی۔ یہ چیز ہماری ایڈیم نیچرل ہیلتھ یوٹیوب چینل ہے، اس پہ موجود ہے، اور اس طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے آپ اسے فائدہ اٹھائیں، آپ کو فوراً شفا ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سب کی تکلیفیں بیماریاں جن جادو مشکل پریشانیاں ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے، پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہو، ساری کائنات ہر انسان اور ملک اسلام پاکستان تعبیر ہو، ساری دنیا کے لوگوں کو شفا ملے، فرش سے آج تک تمام ملکوں کو شفا ملے، سب کی روزی کو شاد ہو، زندگی سارے معاملے حل ہو جائیں، ہمیشہ ہی حل ہو جائیں، آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین۔ چھوڑ دوبارہ پکڑو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوڑ دوبارہ پکڑو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو پروگرام ہے ہمارے ایڈیم نیچر یوٹیوب چینل میں موجود ہے، جو بھی تکلیف میں ہے 24 گھنٹے یہ اپنے سامنے لگا کے اسے بار بار استعمال کریں، اور ہر مذہب کا انسان استعمال کرے، آپ کو فوراً شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ یہ سب کے لیے بڑی آسانی ہے، اس سے سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں سب سے فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے سامنے رزلٹ آئے گا۔ اور دوسرا میرا اپنا ٹائم بتا دیتا ہوں کہ میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بادرآباد 4 مینار چڑھوں گی ساتھ سیلانی والے، ہم دونوں ایک گلی میں، کونے میں سیلانی والے ہیں، سینٹر میں ہماری بلڈنگ ہے، نیچے بورڈ لگا ہوا ہے الحاج افونزا دین محمد کا، وہیں اوپر آ جائیں۔ صبح 11 سے رات 8 ٹائم روزانہ کا ہے، اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہے، اس ٹائم میں تشریف لے آئیں۔ ٹھیک ہے، اور ہر آنے والا جو ہے وہ 2 بوتلیں بھری ہوئی لے کے آئیں، اور جس تکلیف میں آپ مبتلا ہیں، جس کرب میں مبتلا ہیں، اسی کرب میں آئیے گا، پین کلر کھا کے مت آئیے گا۔ اگر آپ پین کلر کھا کے جائیں گے تو آپ کی تکلیف کی نوعیت کا اندازہ حاجی صاحب کو اس وقت نہیں ہو پائے گا جب آپ کلینک میں جائیں گے۔ اور آپ حاجی صاحب یہاں پر ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا، آپ کا بہت مشکور اور ممنون ہے کہ آپ ہمیشہ آتے ہیں اور بہت اچھے سے رہنمائی فرماتے ہیں ہماری۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر عنقریب ہو سکتا ہے جلدی ملاقات ہو جائے۔ میسج کیا دینا چاہیں گے؟ آپ اللہ سے پیار کرو، رسول سے پیار کرو، اور انسانیت سے پیار کرو۔ جہاں بھی انسان اس کی جہاں بھی مدد کر سکتے ہو، جس شکل میں مدد کر سکتے ہو اس کی مدد کر لو۔ آپ کا حج عمرے سے کہیں بڑھ کے یہ حقوق العباد جو ہے آپ کے کام آ جائے گا۔ حج عمرے کرو، منع نہیں ہے، لیکن اللہ کی مخلوق سے پیار کرو۔ میں چھوٹا سا پیغام میں یہ کہ ہمیں دوئیاں بنانے میں، دوئیاں دینے میں پرابلم ہو رہی ہے اس مہنگائی کی وجہ سے۔ اگر کوئی لوگ ہم سے تعاون کرنا چاہیں تو وہ ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جو دوئیاں لینے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ ابھی روز کا معمول ہوتا ہے کہ مہاجر کیمپ سے صرف آنے کے انہوں نے 2000 رکشے والے نے دیے۔ بالکل، اب نہیں کراچی آنے رکشے والے نے 2000 روپے لیے، وہ بولتا ہے ہمارے پاس واپسی جانے کا کرایہ بھی نہیں ہے اور دوائی کی پیسے جو ہمارے پاس ہم کر دیتے ہیں،
لیکن اگر لوگ تعاون کریں گے تو روزانہ سینکڑوں کیا ہزاروں لوگوں کو ہم دعا دے سکتے ہیں. ماشاءاللہ بالکل بالکل انشاءاللہ حاجی صاحب کے ساتھ تعاون کریں. حاجی صاحب انشاءاللہ زندگی میں تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. دلدار صاحب آپ کا شکریہ, سب آنٹی آپ کا شکریہ, اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے. ناظرین یہاں پر پروگرام کا وقت ہو گیا ختم. اپنی ہوسٹ اپنی دوست اپنی پیاری سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے کل پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ باد, پاکستان پائے باد, فی امان اللہ. حافظ.